अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। दुनिया के हालात बदस्तूर कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। चे जाए कि कहीं अमन की जो कोशिशें हो रही हैं, लगता ऐसा है कि अमन कायम करने वाली क़ुव्वतें या जंग को ख़त्म करने वाली क़ुव्वतें या जंग मुखालिफ क़ुव्वतें जो हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई हैं। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि उनके दरमियान मुकम्मल तौर पर हम आहंगी नहीं है, तो इसलिए ये सारे मामलात बिगड़ रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। जबकि जो क़ुव्वतें जो इस दुनिया में बताता रहा हूँ मैं कि आबादी को कम करना चाहती हैं, जो शैतानी क़ुव्वतें हैं जो कि दुनिया में आबादी को कम करके कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं, उनकी जो हैं उनके दरमियान हम आहंगी भी बहुत है, उनके दरमियान इत्तेहाद भी बहुत है और उनके दरमियान रवाबित भी बड़े मजबूत हैं, जो कि अमन दोस्त क़ुव्वतों के दरमियान जिसमें इन चीज़ों की कमी है। इस पस मंज़र में अगर मैं यूँ कहूँ कि बाइडन इस वक्त जो हैं अमेरिका की मौजूदा जो सरबराह हैं, बाइडन, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांस के मैक्रों, इनों के दरमियान जो पसे पर्दा मामला तय हुए हैं, उसके जो ब्लूप्रिंट है जो बना है, उस हवाले से तो लगता ऐसा ही है कि इन तीनों लोगों ने दुनिया में बड़ी जंगें बर्पा करके दुनिया के ऊपर कहीं ना कहीं एक मुश्तरक तौर पर कब्ज़े का एक प्लान बनाया हुआ है। रूस के हवाले से भी मुझे एक रिपोर्ट अभी पता लगी है, जो कि रूस की खुफिया इदारे से पता लगी थी। कल मुझे उसके मंदरजात मिल गए थे, लेकिन टाइम वक्त की कमी की वजह से मैंने कल उस पर बात नहीं की थी। उसमें ये दर्ज किया गया है कि ये तीनों शख्सियात ने फ़ैसला किया है कि रूस के ऊपर जो है हमले किए जाएंगे और रूस को जो है हर सूरत के अंदर जो है घुटनों पे लाने पर मजबूर किया जाएगा। उसकी एक वजह यह भी है कि वो देख रहे हैं कि रूस ने उनका जो प्लान था, जो कि सारी दुनिया पे जो एक दज्जाली क़ुव्वतों का या इंसान दुश्मन क़ुव्वतें अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनका जो प्लान था उसमें रूस कहीं ना कहीं रुकावट बन रहा है। चीन भी है, लेकिन रूस जो है आपको पता है कि वो रूस का एक अपना कुछ मामला है, दूसरा कुछ ऑर्थोडॉक्स मज़हब का भी मामला है, कुछ और दूसरे मामला थे। बहरहाल वो मामला दूसरी तरफ चला जाता है। तो उसके पस मंज़र में भी रूस जो है अपना किरदार अदा कर रहा है और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ खड़ा है। यही वजह है कि जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसमें रूस की मुकम्मल बर्बादी की बात की गई है और उस ब्लूप्रिंट से ये भी इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका और नेटो ने रूस के एतराफ़ में बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर हथियारों की तनसीब शुरू कर दी है। बल्कि कुछ तस्वीरें जो उनके अंदर दी गई उस रिपोर्ट में, उससे ही पता लगता है कि कुछ बड़े पैमाने पे नकलो हरकत भी रूस की सरहदों के ख़िलाफ़ या उनके करीब रूस के ख़िलाफ़ जो है वो जारी हैं। अब देखना यह है कि रूस इस हवाले से क्या करता है, लेकिन दूसरी जानिब रूस भी हमें कहीं ना कहीं जो है मुतहर्रिक नज़र आ रहा है और ये मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इनकी कोशिश ये है कि रूस को कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पर इंगेज करके कहाँ यूक्रेन के साथ अमेरिका की और जो तिगड़ी है, जो ये तिकोन है दजाली क़ुव्वतों का जिनका भी मैंने नाम लिया है, इनकी कोशिश ये है कि ये इसराइल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करें, या अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि ये सहूनियों के सहूलतकार हैं ये तीनों क़ुव्वतें, तो बात गलत नहीं होगी। तो जो सहूनियों के जो सहूलतकार होंगे वो ज़ाहिर है वो शैतानी क़ुव्वतें तो हो सकती हैं, कोई रहमानी या इंसानी क़ुव्वत नहीं हो सकती, इंसान दोस्त क़ुव्वतें नहीं हो सकती। तो इस पस मंज़र के अंदर जो है अब दोबारा खबर ये आ रही है कि यूक्रेन से हथियार इनको दे दिए गए हैं, मज़ीद ला के लॉन्ग रेंज मिज़ाइल भी दिए जा रहे हैं ज़ेलेंस्की को। गो कि अभी तक कल तक तो ये है कि रूस, कल तक तो क्या बल्कि आज भी पोजीशन तो ये है कि रूस इस जंग पर भारी पड़ रहा है, लेकिन यह है कि इस जंग में पासा पलटने की भरपूर कोशिश की जा रही है और यूक्रेन को ऐसे मिज़ाइल या ऐसे ड्रोन्स अब दिए जा रहे हैं, बल्कि सुना गया है कि दे दिए गए हैं। इसकी खबरें आ रही हैं, कुछ हल्के कंफर्म कर रहे हैं कि दे दिए गए हैं जो अंदर रूस तक मार करेंगे। यानी इसका असल मकसद ये है कि रूस को यहाँ पे इंगेज किया जाए और दूसरी जगह जो है ना इसराइल को भरपूर खुली छुट्टी मिली। और ये नज़र भी ऐसे ही आ रहा है कि गज़ा के बाद जो है इसराइल ने रफ़ा में बड़े हमले करने शुरू कर दिए हैं।
لہٰذا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے روس نے بھی اپنے طور پر ان کے خلاف جو ہے ایک محاذ بنا لیا ہے. ظاہر افسوس کی بات ہے مسلم دنیا تو ابھی تک کچھ کر پا نہیں رہی. تو جہاں تک ہو سکتا ہے روس کوشش کر رہا ہے. میں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ یہ لگا کہ لبنان سے جو اس وقت جو حزب اللہ جتنے حملے کر رہی ہے اور جہاں جہاں سے ایران کی جو پراکسیز جو لڑ رہی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے روس جو ہے سپورٹ کر رہا ہے. اور روس جو ہے ویگنر گروپ کے ذریعے جو ہے ان کو بڑے پیمانے پہ اسلحہ جو ہے سپلائی کر رہا ہے. اور ویگنر ہی کے ذریعے جو ہے یمن کے حوثی جو لڑاکے ہیں ان کو بھی اسلحہ سپلائی کیا جا رہا ہے. یہ واحد ایک روس ایسا ہے جو کہ اس وقت کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے حوالے سے اور جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی جو پالیسی ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یا مسلم دنیا کے حوالے سے اس کے آگے کہیں نہ کہیں اگر دیوار بنی ہوئی ہے تو اس وقت وہ ایک روس ہی ہے جو کہیں نہ کہیں اپنے طور پر ان کی مدد کر رہا ہے. پس پردہ چائنا بھی ہے لیکن چائنا جو ہے اس وقت پورے مکمل طور پر اس کی جو ایک کیا کہتے ہیں کہ انٹینشن ہے یا پوری توجہ ہے اس کی اس وقت تائیوان کے اوپر ہے. اور تائیوان کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تائیوان کے اندر ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی حالات جو ہے بڑے شدید جو ہے کشیدگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ان جو پراکسیز کو جو ایران کی پراکسیز ہیں جن کو کہ ہتھیار اس وقت روس کی طرف سے بھی مل رہے ہیں ایران کی طرف سے بھی مل رہے ہیں بلا شبہ یہ صرف مسلم دنیا کے دفاع کے لیے ہے. اسرائیل یا امریکہ اور برطانیہ کا جو ایک پلان ہے پورے مشرق وسطیٰ پہ قبضہ کرنے کے اس حوالے سے ان کی مدد کی جا رہی ہے. ابراہیم رئیسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رئیسی صاحب نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اگر رفح کے اوپر حملہ ہوا انہوں نے کہا تھا اگر رفح پہ حملہ ہوا تو پھر ایران جو ہے بغیر کسی فتح یا بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی جیت کے بغیر کسی ہار کے جو ہے براہ راست جو ہے اسرائیل پر حملہ کر دے گا. اور ایسے حملہ کرے گا کہ پھر وہ اسرائیل جو ہے شاید ہو سکتا ہے بقول ان کے وہ کہتے تھے کہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ اس دعوے میں کس حد تک درست ہے لیکن یہ بات یقین سے کہی جاتی ہے. ان کے قریبی بتاتے ہیں کہ وہ رفح کے اوپر انہوں نے ریڈ لائن جو ہے اختیار کر لی تھی اور یہی وجہ ہے کہ شاید غالباً ان کی شہادت ان کو شہید کیا گیا اور ان کے شہید ہونے کے فوراً بعد ہی 48 گھنٹوں بعد آپ نے دیکھا کہ رفح کے اوپر حملے شروع ہو گئے. اور رفح میں جیسے کل میں نے بتایا کہ وہاں پہ تو کل کولسٹر بموں کا بھی استعمال ہوا. اب وہاں پہ فوج اندر داخل ہو چکی ہے آپریشن وہاں پر ہو رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی اسرائیلی جو ہیں فوجی ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ فلسطینیوں کے بچے یا عورتیں ملتی ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے چھانٹ کے ان کو سب کو مار دیا جائے تاکہ مطلب نسل کشی جسے کہتے ہیں وہ کی جا رہی ہے. بڑے تو مر رہے ہیں لیکن بچوں کو بھی کہا دیا گیا ہے کہ مار دیا جائے اور بڑے پیمانے پر وہاں پر اسنائپر جو ہیں اتار دیے گئے. یعنی ظلم اور ستم کی ایک بہت بڑی داستان ہے ایک المیہ جو ہے وہاں پر اس وقت برپا ہے لیکن ساری دنیا جو ہے اس وقت خاموش ہے. اور اس تمام صورتحال کے اندر ظلم اور ستم کی تمام صورتحال کے اندر امریکہ کی جو ہے برطانیہ کی اور ان 2-3 جو ممالک ہیں ان کو اسرائیل کی آشیرواد ہے. یہ سارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سب دکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ تو نکلے ہوئے ہیں لوگ نکل رہے ہیں جو ہوتا ہے طریقہ کار لیکن حکومتیں جو ہے نا جو کہ ایک جو پلان ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ دجالی قوتوں کا جنگیں کرنا قحط برپا کرنا اور یہ سارے موسمیات کی تبدیلی اصل مقصد جو ٹارگٹ ہے اس کا یہی ہے کہ آبادی کو کم کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ آبادی کم ہو. یہ سارے معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو 2018-19 سے میں بتاتا رہا ہوں کہ حالات جو ہے نا میں نے کہا تھا کہ 2023, 24 اور 25 تک جو ہے نا انتہائی کشیدہ اور بڑے انتہائی انسانیت کے لیے بڑے تنگ زمین پر کرۂ ارض پہ انسان کو بڑی تنگی والے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی معاملہ سارا اسی طرف ہی جا رہا ہے. دوسری طرف یہ چین کا میں نے آپ کو بتایا ہے اور نیٹو کے بھی حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو سارے معاملہ چل رہے ہیں یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جو حوثی جو مزاحمت کار ہیں واقعی میں ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. اور پھر مجھے جب میں حوثی مزاحمت کاروں کو دیکھتا ہوں تو پھر اپنے ملک پاکستان کی طرف بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے لیکن یہ کچھ نہیں کر رہے جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ صرف روس کے دیے ہوئے اور ایران کی طرف سے دیے ہوئے میزائل اور ڈرونز کی وجہ سے انہوں کی اتنی ہمت ہے کہ انہوں نے امریکہ کو وہاں پر اتنا زبردست طریقے سے انگیج کیا ہوا ہے کہ اب تو انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ کر رہے تھے ان کے مال بردار جہازوں پہ اب انہوں نے تو جو امریکہ کے جو ڈسٹرائر ہیں مطلب اب انہوں نے یہ کیا ہے ریڈ سی کے اندر کیونکہ امریکہ نے اپنے جہازوں اور اسرائیل کے جہازوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے ڈسٹرائر بھیجے تھے جنگی جہاز جسے کہتے ہیں وہ بھیجے تھے. اب حوثی مزاحمت کاروں نے ان کے اوپر بھی حملے کرنے شروع کر دیے اور یہ خبر آ رہی ہے بین الاقوامی سطح پر تو خبر چھپا رہے ہیں. امریکہ کا ایک ڈسٹرائر بھی انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور کئی جہاز جو ہے نا 5 یا 6 جہاز انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے نا انہوں نے ان کے تباہ کر دیے.
اور مسلسل وہ اپنے ٹھکانوں کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں، جبکہ ان کے جواب میں برطانیہ اور امریکہ کی جو افواج ہیں وہ حوثی مزاحمت کاروں کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی جو ہے جو کہتے ہیں حوصلہ اور جو ان کی مزاحمت ہے اس کے اندر کمی نہیں آ رہی۔ تو سوچنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات بھی ہے کہ جو یمن جیسا ایک ملک جو ہے جس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے قبائل ہیں، وہ حوثی جو ہیں قبائل ہیں، وہ جب اس ایک بڑی طاقتوں سے اس قدر ٹکرا چکے ہیں، تو اگر یہ پاکستان اور یہ اسلامی ممالک OIC وغیرہ اگر اکٹھے ہو کر اگر اس وقت اگر کوئی بڑا اگر کردار ادا کرتے، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ایک قبضہ کرنے کا جو اسرائیلی گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کو روکا جا سکتا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان سمیت تمام اسلامی ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ مغرب کے آگے کھڑے ہو سکیں یا مغرب سے بات کر سکیں یا مغرب کی کو چھوڑ کر یہ کم از کم روس یا چین کے ساتھ جا سکیں۔ بہرحال کوشش تو ہو رہی ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ چین کوشش کر رہا ہے عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی، دیکھیے اس میں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پاکستان کے اندر صورتحال یہ کیا جناب، یوم تکبیر منایا جا رہا ہے، جس عظیم ہستی ڈاکٹر قدیر نے پاکستان کو ناقابل تذکیر بنایا اور جنہوں نے اس قابل کیا تھا کہ آج ہم یوم تکبیر بنا رہے ہیں، اس شخص کو تو انہیں زندگی کے آخری دنوں میں پابند سلاسل کر دیا تھا، اور آج وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ اب جس ہستی نے یوم تکبیر بنانے کے ہمیں قابل کیا تھا اس کو بھی آخر میں پابند سلاسل کیا گیا، اور جس ہستی نے پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانے کی بات کی تھی، جس نے ایک اہم ملک بنانے کی بات کی تھی، اسلام کا قلعہ بنانے کی بات کی تھی، اس کو بھی اٹھا کے آج جو ہے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ اور اصل میں میں نے آج اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو دونوں معاملات کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو مغرب کی ہدایت اور ان کی خواہش نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی، دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، میں نے تصدیق بھی کی تھی کہ بات چیت چل رہی ہے، رابطے ہو چکے ہیں، گنڈا پور صاحب گئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن میں نے آپ سے کل کہا تھا اور پرسوں بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ عمران خان کو ایک ڈھیل تھوڑی سی دی گئی تھی، کچھ ٹرمپ کے معاملات ہیں، کچھ حالات کے معاملات ہیں، ڈھیل ان کو دی گئی تھی، اور ڈھیل کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان سے بات کر لی جائے گی، دیکھیے جناب آپ کے مقدمے بھی ختم ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ معاملہ کر لیں، ڈیل کر لیں، لیکن وہ ڈیل پہ راضی نہیں ہو رہے۔ عمران خان کی بات ایک ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ سے بات چیت بھی کرنے تیار ہوں، آپ ہمارا مینڈیٹ دے دیں۔ اگر یہ مینڈیٹ دیتے تو پھر کام خراب ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ دوبارہ، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی دو طبقے ہیں، ایک طبقہ تو یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عمران خان کو مکمل ریلیف دے دیا جائے، اور ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ نہیں ڈھیل دو، ڈھیل کے ساتھ ساتھ ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کرو، اگر یہ ڈیل نہیں کرتے تو پھر ان کو جو ہے ان کا چیپٹر کلوز کرو۔ تو وہ جو ہے طبقہ دوسرا جو چیپٹر کلوز کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کو امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ لہٰذا اسی پس منظر کے اندر اب مجھے لگتا ہے چونکہ عمران خان نے دوبارہ جو ہے کسی بھی ڈیل سے انکار کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مزید سختیاں جو ہے عمران خان کے اوپر ہوں گی اور ان کے گرد شکنجہ کسا جائے گا، جیسے کہ میں نے آج صبح ٹویٹر پہ بھی کہا تھا، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اسی حوالے سے جو بنایا گیا ہے نیب کا جو قانون ہے، جو 14 دن کا تھا اس کو 40 روز کر دیا گیا ہے، وہ بھی غالباً اسی لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو، اور جو ان کے ایسے ساتھی جو کہ عمران خان کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو جو ہے اس قانون کے تحت جو ہے کہیں نہ کہیں دوبارہ پابند سلاسل کیا جائے، کیونکہ عمران خان کے مقدمات تو بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ مقدمات تو ہے ہی نہیں۔ اب دوسری جانب یہ ہے کہ جو عدلیہ ہے، عدلیہ پر بھی دباؤ جاری رکھنے کے لیے یہ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر جو معاملات چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ ہی آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ججوں کو لیا جائے گا، کیونکہ جو حقیقی جج ہیں جو سروس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ من پسند جج تو ان کو مل نہیں رہے، تو اب نتیجہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، پنجاب حکومت نے نواز شریف کو بچانے کے لیے، اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے، فارم 47 کی سیٹوں کو بچانے کی خاطر کہ ان کو ریٹائرڈ ججوں کو، ان ججوں کو لگا دیا جائے جو ان کے حامی ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے آپ یقین کریں کہ مجھے ابھی بھی کہیں سے بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں سدھار کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر باتیں کرتے رہیں، تعریف کرتے رہیں، فوج کی تعریف کریں اور دوسرے عمران خان کی تعریف، اس کی نواز شریف کی تعریف کریں، آپ زرداری صاحب کی تعریف کریں، سب کی سارے صاحبان کی تعریف کریں، لیکن ملک کا جو ہے نا کچھ کام نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب آج یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا آپ نے دیکھ ہی لیا، ان کو صدر وزر بنا دیا گیا، وہ تو ہونا تھا، ہم نے کل آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ مجھے جو ہے مینڈیٹ سے، میرے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا اور مجھے نکال باہر پھینکا گیا، اور بھائی وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہی بات عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے، جنہوں نے آپ کو نکال باہر پھینکا تھا انہوں نے عمران خان کو بھی نکال باہر پھینکا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اب وہ عمران خان کو ساری برائی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہے لوگ سمجھتے ہیں۔
تو یہ ایک صورتحال چل رہی. دوسرا یہ کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی میں ہیں, بیمار ہو گئے ان سے, لیکن وہ بیماری کے دوران بھی کچھ لوگوں کی وہاں خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں, اور کچھ لوگوں نے وہاں ان سے ملاقات کی ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سیٹ اپ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اس میں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. خاص طور پہ ریاض ملک کا میں نے آپ بتایا تھا, ملک ریاض کا, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے. محسن بیگ کو اور 1-2-3 لوگ جو ہیں اور گئے ہیں, 4-5 لوگ ملے ہیں, صافی ملے, کچھ اور لوگ ملے جا کر, اور ان کو کہا ہے ملک ریاض کو بھی کہ بھائی آپ کھڑے ہو جائیں, مطلب آپ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے فلانا, جو کچھ بھی ہے ان کو بات کر. لیکن بہرحال میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ملک ریاض نے, یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ملک ریاض کی عمر اب اتنی ہو گئی کہ انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی آخری وقت کے اندر اپنی عاقبت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی سے خراب نہیں کریں گے, کیونکہ جن کو اللہ کا خوف ہے نا ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے, کسی جرنیل کو جواب نہیں دینا. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ان سب چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. بہرحال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو ہے سارا معاملہ پاکستان میں چل رہا ہے, لیکن عمران خان کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے فوری طور پر کوئی ریلیف ایسا ملتا نظر نہیں آ رہا. ہاں اگر وہ ڈیل کر لیتے تو معاملہ درست ہو جائے گا, لیکن وہ عمران خان ڈیل پر راضی نہیں ہوئے, تو لہٰذا پھر دوبارہ مسلم لیگ نواز کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو جو ہے ان کے چیپٹر کو جو ہے وہ کلوز کرنے کی کوشش کریں. اور جو بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ اس کے اندر تقسیم ہے, وہ تقسیم براہ راست جاری ہے, اور اب کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بڑے قاضی ہیں ان کو بھی راضی کیا جائے. اور اس حوالے سے یہ بھی بات آ رہی ہے, میں نے آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ ملک کے اندر جو ہے اگر حالات خراب ہوں تو ایمرجنسی لگا دی جائے. اب ایمرجنسی یا مارشل لا کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں, جو بڑی قوت جو پاکستان کے اندر مغرب جو کردار ادا کرتی ہے, وہ اس چیز کے خلاف ہیں. لیکن جب ان کا اپنا مفاد ہوگا, جب وہ دیکھیں گے کہ عمران خان کو کسی طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, تو وہ دیکھیں گے اگر کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ قوم تو باہر فی الحال نکل ہی نہیں رہی. اگر قوم نکلے, اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اسٹیپ بائی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی کسی کو ضرورت نہیں, اسٹیبلشمنٹ عوام سے لڑتی ہے, عوام نکلے گی تو اسٹیبلشمنٹ عوام سے نہیں لڑتی. اب وہ جس قسم کی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ دنیا کی ہر اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے, لیکن عوام کی طاقت کیا کہ دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. یہ کچھ لوگ جو ہیں لفافی قسم کے تجزیہ نگار قسم کی باتیں کرتے ہیں. لوگوں نے مجھے تجزیہ بھیجے بھی ہیں وہ کہ بھائی وہ جاوید چودھری, جاوید نام بتا دیتا ہوں, جاوید چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جناب وہ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا کی جو ہے مضبوط ہوتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ جو طاقت ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو اپنی طاقت کا احساس نہیں ہے. جس دن یہ عوام کو طاقت کا احساس ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی کچھ بھی ہو, پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں کھڑی ہوتی ہے, کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنی عوام کے آگے نہیں کھڑی ہوتی. میں بتا رہا ہوں, یہ تو صرف وہ باتیں ہیں جن کو پیسے ویسے مل جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا حوصلہ ڈاؤن کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. جس دن عوام کھڑی ہوگی اسی دن اسٹیبلشمنٹ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ طے شدہ بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.